बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, आज 28 अक्टूबर दिन है मंगल का और आज की हमारी ये तीसरी वीडियो है। 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, डॉक्टर उस्मा के ज़रिए इमरान खान ने आज पाकिस्तान की आवाम के नाम क्या पैगाम भेजा और एक साजिश पकड़ी गई है। कौन कौन काबीना में अपना नाम डलवाना चाहता था, इन तमाम लोगों के लिए इमरान खान का पैगाम, इसकी तफसील व्यूअर्स आपके सामने रखेंगे। और फिर इसराइल में पाकिस्तान की फ़ौज जाएगी, डॉन अखबार ने इस हवाले से क्या लिखा और ये ख़बर पाकिस्तान के अखबारात में इतनी देर से क्यों आई और क्या एक नया इत्तेहाद बनने जा रहा है और हम हमास को हथियार डालने पर क्या मजबूर करने में कामयाब हो जाएंगे और ये जो अमन फोर्स है इसका हदफ क्या है और क्या मैंडेट होगा, ये भी तफसील आपके साथ हम शेयर करेंगे। और सऊदी अरब, बांग्लादेश, मिस्र, उर्दन क्या एक नया मुआहिदा होने जा रहा है, ये भी तफसीलात आपके सामने हम रखेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर इरफान सदीकी साहब ये कहते हैं कि तहरीक इंसाफ ने रवायती जमातों, नवाज लीग और पीपल्स पार्टी की जड़ें ज़्यादा मजबूत की हैं। ये जड़ें कितनी मजबूत हैं और ये जड़ें जो GHQ की नर्सरी है क्या उसके साथ जुड़ी हुई हैं, इसका भी हाल अहवाल मैं आपके सामने रखूंगा आज के इस प्रोग्राम में। और फिर डकी भाई के जो केस है इसका भी एक अपडेट आपको देंगे। लेकिन फिर मैंने आपको ना तकरीबन एक हफ्ता पहले जब सोहेल अफरीदी साहब ने हल्फ उठाया और काबीना का मसला ज़ेर बहस आया तो मैंने आपको एक ख़बर दी थी और वो ख़बर ये थी कि सोहेल अफरीदी साहब एक छोटी काबीना के साथ काम शुरू कर देंगे अगर इनकी मुलाकात नहीं करवाई जाती। आज अल्हम्दुलिल्लाह जी इस खबर की हमारी कंफर्मेशन भी हो गई और यही पैगाम इमरान खान का आज अडयाला से डॉक्टर उस्मा लेकर आई हैं। आज अलीमा बीबी से ये सवाल किया गया कि सोहेल अफरीदी की मुलाकात इन लोगों ने नहीं करवाई तो क्या होगा और क्या काबीना अब अपना काम जो है उसको, इसकी फॉर्मेशन और फिर सोहेल अफरीदी साहब शुरू करेंगे। तो उन्होंने कहा जी नहीं करवाएं ना करवाएं, कोई मसला नहीं है, सुबह चलाना है हम आपको चला कर दिखाएंगे। और सोहेल अफरीदी साहब को हदायत जारी कर दी गई हैं, पैगाम उनको मिल गया है कि उन्होंने क्या करना है। और वो जो खबर मैंने आपके साथ शेयर की थी एक हफ्ता पहले, आज वही खबर डॉक्टर उस्मा आज मीडिया के साथ उन्होंने शेयर की कि खान साहब ने ये तमाम इख्तियारात सोहेल अफरीदी साहब को दे दिए कि वो एक अपनी काबीना बनाए और फैसले खुद करें और मेरे किसी भी हुक्म का या हदायत का आपने इंतज़ार नहीं करना। ये आपका फ़ैसला है, आपकी हुकूमत है, आपका मैंडेट है और जो आपको सही लगता है खुलकर फैसले करें और एक छोटी काबीना से आप इसका बाकायदा तौर पे आगाज़ करेंगे। अब ये जो सवाल है ना कि छोटी काबीना, वो इसलिए कि यहाँ पर 5-7 लोग होंगे या 8-10 लोग होंगे जो डाई हार्ड किस्म के इमरान खान के नज़रिए के साथ खड़े हैं और डाई हार्ड किस्म के वर्कर्स हैं। बुनियादी तौर पर इमरान खान के नज़रिए का वो पास भी रखने के लिए सलाहियत रखते हैं और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर कोई साजिश नहीं करेंगे। एक तो ये चीज़। दूसरी चीज़ ये थी कि जो बैरिस्टर सैफ है इनके हवाले से एक काबीना की लिस्ट पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर जारी की गई और वो लिस्ट जाली थी और फिर कुछ लोगों को तहरीक इंसाफ से हटा भी दिया गया, ओहदेदार जो थे उनको हटाया गया। इस पर भी खान साहब ने जवाब दिया कि मैंने किसी को हटाने या किसी को काबीना में शामिल करने का कोई हुक्म नहीं दिया। तो वो लोग जो बैरिस्टर सैफ के ज़रिए या फिर कुछ और ऐसी शख्सियात हैं जो पार्टी के अंदर काबीना में शामिल होने की कोशिश कर रही हैं, उनको ये जवाब इमरान खान की तरफ से जो है वो आज मिल गया है। और इसमें ना एक और एंगल भी बहुत अहम है। जब हम कहते हैं ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर प्रॉक्सीज थी जो लोगों के इशारों पर तहरीक इंसाफ के अंदर जो है वो गंद करती रही और इमरान खान के नज़रिए को, इमरान खान की जमात को कमज़ोर करने की कोशिश की गई, उनके मुकदमात हों, उनकी सियासत हो, KPK की हुकूमत हो, लोगों को मोबिलाइज करना, इन प्रॉक्सीज ने बुनियादी किरदार अदा किया। आज जब काबीना बनने जा रही है तो क्या ये प्रॉक्सीज अपना काम नहीं दिखा रही होंगी? बिल्कुल दिखा रही होंगी। जिनके राब्ते होंगे वो यकीनन एक प्रेशर बिल्टअप कर रहे होंगे कि जनाब सोहेल अफरीदी की मुलाकात ना होने पाए और अगर ये मुलाकात हो गई तो फिर खान साहब का हुक्म आएगा, एक काबीना की लिस्ट दे दी जाएगी और हमारा जो एक रास्ता है इस काबीना में शामिल होने का वो मुकम्मल बंद हो जाएगा। तो लिहाजा सोहेल अफरीदी को रोकें। तो इस तनाजुर में भी हमें इन मुलाकातों को देखना है कि आज भी ये प्रॉक्सीज जो हैं वो आपको काम करती हुई नजर आएंगी। सोहेल अफरीदी साहब की जी तीसरी बार ये मुलाकात नहीं करवाई गई और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोहेल अफरीदी क्या करने जा रहे हैं, तौहीन अदालत की दरख्वास्त जो दायर की जाएगी। और पाकिस्तान में ये जो चीफ जस्टिस डोगर साहब है, इनको ये बात मालूम थी कि जब ये आएंगे हम इसके ऊपर फैसला सुनाएंगे और फैसला सुनाने के बाद मुलाकात नहीं होगी, दोबारा से जो कानूनी रास्ता है आपको दरख्वास्त दायर करनी पड़ेगी।
یہ درخواست دائر کریں گے، پھر مزید وقت گزر جائے گا اور جو وہ اچیو کرنا چاہتے ہیں ان کو مل جائے گا۔ تو اب چیف جسٹس ڈوگر صاحب کی عدالت کا دروازہ دوبارہ سے کھٹکھٹانے کی تیاری کی جا رہی ہے اور سہیل حفیظی صاحب نے اعلان کیا ہے کہ ایک توہین عدالت کی درخواست جو ہے ہم دائر کرنے جا رہے ہیں۔ ویورز، آج ایک جملہ جو چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کا، وہ کہتے ہیں جی کہ سپریم کورٹ اس طرح آرڈر تو نہیں کر سکتی جیسے وہ کوئی بادشاہ سلامت ہو۔ اچھا، یہ جملہ انہوں نے کہہ تو دیا، لیکن کیا چیف جسٹس ڈوگر صاحب بادشاہ سلامت ہیں جب انہوں نے ایک جج کو کام کرنے سے روکا؟ جہانگیری صاحب کو کام کرنے سے روکنے والے یہ ڈوگر صاحب ہی تھے، اور کیوں روکا؟ اور اس فیصلے کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان تیار بیٹھی تھی کہ اس فیصلے کو برقرار رکھا جائے، لیکن جب وکلا نے ان کو سمجھایا تو انہیں اس فیصلے سے پیچھے ہٹنا پڑا، اور پھر کیا ہوا کہ ان کو اجازت مل گئی، اور یہ اختیار کسی بھی چیف جسٹس کے پاس نہیں تھا، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو کونسل ہے اس کے پاس یہ اختیار تھا، اور یہ اختیار وہی استعمال کر سکتے ہیں۔ جو یہ بات کریں نا کہ سپریم کورٹ ایسے آرڈر جاری نہیں کر سکتی، سر آرڈر ایسے بھی جاری نہیں ہوتے، اور آرڈر جاری کرنا تو بہت دور کی بات ہے، یہاں پر آرڈر دیے نہیں جاتے، اور آرڈرز جو ہیں ان کو دینے سے پہلے سماعت مقرر کرنا ضروری ہوتی ہے۔ لیکن عمران خان کے جو ضمانت کے معاملات ہیں وہ پاکستان کی عدالتوں میں سر کبھی لگے نہیں ہیں۔ میں آپ کو پھر یہ خبر بھی دوں، رانا صاحب جی ٹی وی پر بیٹھے ہوئے تھے تو ان سے یہ سوال ہوا کہ آپ کے کان میں کیا کوئی ایسی بات پڑ رہی ہے کہ فضل الرحمان صاحب کو اپوزیشن لیڈر بنانے کی تیاری ہو رہی ہے؟ تو اس پہ انہوں نے کہا کہ اگر پیپلز پارٹی مولانا کے ساتھ مل کر اپوزیشن بنا سکتی ہے تو ہمارے ساتھ کیوں نہیں بنا سکتی؟ تو وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ ہم مل کر کھیل رہے ہیں اتنی دیر سے، اگر ہم نے مل کر حکومت بنائی ہے تو ہم مل کر ایک اپوزیشن بھی بناتے ہیں۔ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک فرینڈلی اپوزیشن کی تیاری کی جائے، راجہ ریاض والی اپوزیشن ہوگی تو آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کر یہ کام کیوں نہیں کرتے؟ تو اس پر وسیم نے اس کو روکا رانا صاحب کو، تو انہوں نے کہا جی کہ پھر تو بہت کچھ آبویس ہو جائے گا۔ بھائی جان، سب کچھ آبویس ہے۔ پاکستان میں طاقتور جو حلقے ہیں وہ اپوزیشن کا کردار ختم کرنا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک جب سے خان صاحب نے کہا کہ محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو ان کا نوٹیفیکیشن کروائیں اور ان کو اپوزیشن لیڈر کے لیے جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ کوشش کرے، ان کے نام دے دیے گئے، لیکن اس کے اوپر عمل نہیں ہوا، کیونکہ پاکستان کی اپوزیشن یہ سمجھتی ہے، جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ اگر اپوزیشن کو تگڑی آ گئی اور ان جیسے لوگ آ گئے تو پھر ہمارے لیے مشکل ہو جائے گی۔ پنجاب کے اندر سر آپ کو اپوزیشن نظر نہیں آتی، اس لیے کیونکہ مریم اپوزیشن کے سامنے پرفارم نہیں کر سکتی۔ آپ کو وفاق کے اندر اپوزیشن نظر نہیں آتی، کیونکہ وفاق کے اندر اگر اپوزیشن آ گئی اور سچی اور حقیقی اپوزیشن آ گئی تو پھر آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اور یہی نظریہ جو ہے وہ سندھ کے اندر، پھر کے پی کے اندر بھی، وہاں بھی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی ایک اپوزیشن گورنر کی شکل میں اور باقی لوگوں کی شکل میں موجود ہو، اور بلوچستان کی تو خیر آپ بات ہی نہ کریں۔ تو اپوزیشن یہ اپنی لے کر آئیں گے، اور اس کے لیے جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے، اور بری طرح عمران خان نے پاکستان میں ہر ایک شخص کو جو ہی ایکسپوز کیا، اور رانا صاحب گئے تھے بیٹھ کر پاکستان کی حکومت کی ترجمانی کرنے، مگر وہ مکمل طور پر جو سازش ہے اس سے انہوں نے پردہ اٹھا دیا۔ عرفان صدیقی صاحب نے ایک جملہ کہا، دوستو یہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے، اور وہ کریڈٹ دے رہے ہیں عمران خان کو، پاکستان تحریک انصاف کو۔ وہی کہتے ہیں جی کہ تحریک انصاف نے روایتی جماعتوں نواز لیگ اور پیپلز پارٹی کی جڑیں زیادہ مضبوط کر دی، دونوں کی بقا ایک دوسرے سے جڑے رہنے میں ہے، دونوں اس حقیقت کو بہت اچھی طرح سمجھتی ہیں۔ سینیٹر عرفان صدیقی صاحب انہوں نے تسلیم تو کیا کہ جب تک ہم عمران خان کو جیل میں رکھیں گے اور پاکستان تحریک انصاف کی وجہ سے ہم اکٹھے ہوئے، وہ کریڈٹ تو دے رہے ہیں، لیکن انہوں نے یہ بات نہیں کی کہ عمران خان کے اوپر جھوٹے مقدمات بنا کر ہم نے اسے جیل میں ڈالا۔ عمران خان کے اوپر پاکستان میں 350 مقدمات اس لیے بنائے گئے تاکہ تمام لوگ اکٹھے ہو کر ایک ایسی حکومت بنائیں، اور عمران خان کا جیل میں رہنا ہمارے وجود کی ضمانت ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو ہمیں اکٹھا کیے ہوئے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے، لیکن عمران خان کی وجہ سے پاکستان کی جو روایتی جماعتیں، سر اب ان کی روایت کیا ہے؟ اگر آپ پچھلے 78 برسوں کو اٹھا کر دیکھیں، فوج کا حصہ الگ کر دیں، تو تقریباً 30-35 سال پاکستان میں سول حکومتوں کے بنتے ہیں۔ پاکستان میں ہمارا جی ٹی پی، پاکستان میں جو آئین کی صورتحال ہے، کانسٹیٹیوشن کہاں پہ سٹینڈ کرتا ہے، پاکستان میں عام آدمی کی حالت، پاکستان میں صوبوں کی حالت، پاکستان میں لا اینڈ آرڈر کے مسائل، گورننس کے مسائل، پاکستان میں صوبوں کو ان کے حقوق یا پھر آپریشن جن جن علاقوں میں ہوتا ہے، سر یہ 38 برسوں میں، 35 برسوں میں جب سے یہ حکومتیں بنی ہیں، انہوں نے کچھ نہیں کیا۔
یہ آپ کی کارکردگی ہے کہ آج بھی پاکستان کے اندر عام آدمی کو اس کے حقوق نہیں ملتے، عدالتیں مکمل طور پہ کمپرومائز ہو گئی، بچے ہمارے ملک چھوڑ کر باہر جا رہے ہیں، پاکستان میں نوجوانوں کے پاس نوکری نہیں ہے، اور جو آپ کے خلاف آواز بلند کرتا ہے آپ اس کے لیے روزانہ سوچتے ہیں، بیٹھتے ہیں، تدبیریں لڑاتے ہیں کہ ہم قانون کیسے ایسے بنائیں جن سے ان کو کنٹرول کیا جا سکے۔ پاکستان کی سر عدالتیں تو مکمل طور پہ کنٹرول کر لی گئی، لیکن اب خبر یہ آ رہی ہے کہ پاکستان میں یہ جو NCCIA ہے اور یہ حالیہ جو آپ نے سلسلہ دیکھا جس میں ڈکی کے خلاف کچھ لوگوں نے اس سسٹم کو استعمال کیا، پیسے مانگے، اور پھر انہوں نے اس پیسے کی بنیاد کے اوپر ان سے وعدہ لیا کہ ہم آپ کو بہت جلدی آپ کا کیس جو ہے وہ داخل دفتر کر دیں گے، جوڈیشل ہو جائے گا اور آپ کی ضمانت ہو جائے گی۔ تو یہ سب کچھ اس ملک کے اندر ہو رہا ہے۔ اب NCCIA آپ کا ایک ایسا ادارہ تھا جو پاکستان میں انڈیپینڈنٹ آوازوں کو دبانے کے لیے بنایا گیا اور وفاق کی کام کر رہا تھا، اور وفاق سے مراد یہ ہے کہ آپ کی وہ حکومت جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو سپورٹ کرتی ہے یا ان کے ساتھ چلتی ہے یا ان کی بنائی ہوئی ہے، اور ایک ہے شہباز شریف صاحب جو بالکل الگ تھلگ اس نظام کے اندر فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو، اور پھر ہے آپ کی پنجاب حکومت۔ اب یہ پنجاب ورسز وفاق کی لڑائی تھی۔ اب اس میں جی خبر یہ آ رہی ہے کہ پنجاب میں NCCIA کی بجائے ایک الگ ایجنسی بنانے کا بتایا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے پنجاب حکومت جو چیلنجز درپیش ہے ان میں سے ایک سوشل میڈیا پر سیاسی مخالفین کی جانب سے شریف فیملی کو ہدف بنانا ہے۔ ڈان کی رپورٹ کے مطابق پنجاب حکومت NCCIA کی کارکردگی سے ناخوش ہے، اس لیے صوبائی حکومت نے سائبر کرائم سے نمٹنے کے لیے اپنی ایجنسی بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس حوالے سے وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ ہوا کہ پنجاب میں ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے سائبر کرائم ونگ بنایا جائے گا۔ ڈان کو ایک سینئر عہدیدار نے بتایا کہ NCCIA میں پنجاب کی شکایات کو نمٹانے میں کافی وقت لگ رہا ہے۔ پنجاب حکومت کو سوشل میڈیا پر بڑھتے چیلنجز کا سامنا ہے، ان میں سے ایک چیلنج سوشل میڈیا پر سیاسی حریفوں کی جانب سے شریف فیملی کو ٹارگٹ کرنا ہے۔ دیکھیں، تنقید کرنا ہر ایک کا حق ہے۔ اب اگر یہ ایک الگ سے ادارہ بنا دیا گیا تو پھر سر پنجاب کے اندر آپ شریف خاندان کے اوپر جو ہے وہ تنقید نہیں کر سکیں گے، اور وہ لوگ جو شریف خاندان کو انہوں نے تو کہا نا کہ ٹارگٹ کرتے، سر ٹارگٹ نہیں کرتے، ان سے سوال پوچھتے ہیں، فارم 47 کا سوال کیا جاتا ہے، ان کی کارکردگی پر سوال ہوتا ہے، ان کے جو فلم کے بڑے بڑے سیٹس ہیں، جو پورا پنجاب جو ہے وہ یہ سارا منظر دیکھتا ہے، اس کے اوپر سوال ہوتا ہے۔ تو اب یہ سوالات آپ کر نہیں سکیں گے۔ اس سے پہلے دھمکیاں پریس کانفرنسز میں دی جاتی تھی کہ میری شکایت کا مطلب آپ جانتے ہیں، اور جب میں شکایت کروں گی تو پھر اس کا مطلب کیا ہوگا۔ پھر وہ بھی وقت ہم نے دیکھا جب صحافیوں کو ڈالر زدہ کہا گیا کہ یہ ڈالر لے کر جھوٹی خبریں جو ہے وہ پھیلاتے ہیں۔ پھر ایک وقت ہم نے وہ بھی دیکھا جب پاکستان میں صحافیوں کو ان کے اداروں سے نکلوا دیا گیا، اور پھر سوشل میڈیا کے اوپر جو اپنی آواز اٹھاتا ہے اس کے خلاف بھی مقدمہ۔ اب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں وفاق کو کہنا پڑتا ہے، ہمیں شہباز شریف صاحب کو کہنا پڑتا ہوگا، یا پھر محسن نقوی صاحب، یا پھر کسی اور کو کہنا پڑتا ہوگا، تو ہم یہ راستہ ہی آسان کرتے ہیں۔ یعنی اب گھر کا ایک ایسا ادارہ ہوگا جو گھر کے اوپر جو انگلیاں اٹھائیں گے، جو پتھر پھینکیں گے، جو ان کا گریبان پکڑیں گے، ہم ان کا گریبان پکڑیں گے۔ تو یہ ایک ادارہ جی بننے جا رہا ہے۔ تو یہ آپ کی سے روایت ہے، یہ آپ کی سیاست ہے، اور یہ پاکستان میں سر جس ملک کے اندر آپ جماعتوں کی بنیاد کے اوپر، یعنی جو ان کی ایفیلیشن ہے، آپ ایک الیکشن نہیں کروا سکتے، اس ملک کے اندر آپ روایات کی بات کرتے ہیں۔ پاکستان کے اندر آپ کو ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ دینا پڑا، لیکن بعد میں کیا ہوا، آپ نے ووٹ کو عزت دی۔ یہ آپ کی روایات ہے۔ آپ نے گجرانوالہ میں جنرل باجوہ، جنرل فیض کے احتساب کی بات کی، لیکن کیا ہوا، جنرل باجوہ کہاں ہیں، کسی کو کچھ معلوم نہیں۔ نواز شریف صاحب کے سامنے جو دو راستے تھے، وہ راستہ انہوں نے انتخاب کیا جو GSU کو جاتا تھا، جو ڈیل کا راستہ تھا۔ آج پاکستان میں آپ روایات کی بات کرتے ہیں۔ آپ نے اگر روایات کی بات کرنی ہے تو پھر 38 برس پہلے یہ جو سلسلہ شروع ہوا، آپ کو وہاں سے شروع کرنا پڑے گا۔ جنرل جیلانی اور پھر جنرل ضیاء اور نواز شریف صاحب جس طرح سے ان کے بارے میں الفاظ ادا کرتے رہے، پاکستان میں جو آپ کا سیاسی سفر ہے، جس طرح سے اس کا آغاز ہوا اور جس طرح سے اب اس کا اختتام ہو رہا ہے، آپ کو ہر ایک چیپٹر کو ڈسکس کرنا ہوگا ان روایات کی۔ اگر آپ بات کریں گے، جب نواز شریف صاحب، ان کی جماعت یہ کہتی تھی کہ کرسی سے نیچے اترو گیلانی، اور پھر وقت نے جو کروٹ لی اور ایک ایسا وقت آ گیا کہ آپ آج ان کے اتحادی ہیں، تو آپ کو ان تمام روایات کی بات بھی کرنی پڑے گی۔ جب آپ بے نظیر کی تصویروں کو جہازوں سے گرواتے تھے اور ان کو پھینکا جاتا، تقسیم کیا جاتا، اور آج اسی جماعت کا ایک بچہ آپ کے ساتھ اتحادی بن کر مرکز میں بیٹھا ہوا ہے، تو آپ کو پھر ان روایات کی بھی بات کرنی پڑے گی۔ جب آپ پاکستان میں آئیں
اور عدالت خود چل کر جائے تو اس روایات کے حوالے سے بھی آپ کو قوم کو جواب دینا ہوگا. جب آپ پاکستان سے جانا چاہیں تو آپ کے پلیٹلیٹس اوپر نیچے ہوتے ہیں, تو ان روایات کے بارے میں بھی آپ کو بات کرنی ہوگی. جب آپ کو ضرورت پڑتی ہے تو آپ پاکستان میں ایک جنرل کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں ملک کے اندر, اور پھر ملک سے باہر چلے جاتے ہیں اور 5 برس آپ نے برطانیہ میں گزارے, پھر آپ کو ان روایات کی بھی بات کرنی ہوگی. پاکستان میں ایک سزا یافتہ شخص لندن میں بیٹھا ہوا تھا اور پاکستان کی کابینہ یہاں سے گئی جہازوں پر بیٹھ کے پاکستان کی عوام کے پیسے سے فیصلہ کرنے کہ اگلا ہم نے آرمی چیف کس کو لگانا ہے. تو آپ کو ان روایات کی بھی بات کرنی ہوگی. آپ کو بہت شوق تھا ملک کے اندر چوتھی بار وزیر اعظم بننے کا. سر چوتھی بار آپ وزیر اعظم تو نہیں بن سکے, لیکن قوم کے سامنے آپ کی حقیقت اور آپ کی آنے والی جو 3 نسلیں ہیں ان کی حقیقت بھی عیاں ہو گئی. اب اس جماعت میں جب تک پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو شوق ہے سیاست میں حصہ لینے کا, آئینی حدود کو پار کرنے کا, آپ کے خاندان کی سر چاندی ہے, کیونکہ یہ شوق ان کا کبھی جائے گا نہیں. اور آپ کو جو راستہ مل گیا ہے اور اس راستے پہ آپ ہمیشہ اور آپ کی آنے والی نسلیں بھی چلیں گی. تو سر یہ وہ روایات ہیں جن کا ذکر عرفان صدیقی صاحب جو ہے وہ نہیں کرتے. تو سر اب گھر کا ایک ادارہ بنے گا اور اس ادارے سے ان کو کنٹرول کیا جائے گا, ان لوگوں کو جو بہت زیادہ بولتے ہیں. میں آپ کو پچھلے 2-3 دنوں سے یہ بات بتا رہا ہوں کہ قاہرہ صاحب نے سر تمام حدیں پار کر دی, اور وہ زور یہ دے رہے ہیں جی کہ سہیل افریدی اور عمران خان کی ملاقات نہیں کرائی جا سکتی کیونکہ قانون میں ایسی کوئی پروویژن نہیں جس کے تحت ملاقات کروائی جائے. اچھا, پاکستان پیپلز پارٹی کا سر یہ کیس نہیں تھا. انہوں نے جان بوجھ کر آئی ڈونٹ نو کیوں اس کو یہ بار بار ڈسکس کرتے ہیں قاہرہ صاحب, پیپلز پارٹی اور خاص طور پہ قاہرہ صاحب. حالانکہ ریکارڈ پر چیزیں موجود ہیں اور ہم نے وہ ویڈیو نکالی ہے جی, آپ دیکھ بھی سکتے ہیں. جب ان کا جو لیڈر ہے چھوٹا زرداری وہ مل کر آیا, اور اس وقت کس قاعدے قانون کے تحت, آج تو آپ پابندی لگاتے ہیں نا کہ جی وزیر اعلیٰ نہیں مل سکتے, ایک صوبے کا سربراہ نہیں مل سکتا. یہ ضرور بتائیں کہ اس وقت بلاول زرداری کے پاس کون سا عہدہ تھا اور کس صوبے کی وہ ترجمانی کر رہے تھے, یا پھر ان کے پاس خاندان کا کون سا ایسا سلسلہ ہے جو ان کے خاندان سے جا کر ملتا تھا جس کے اوپر آپ نے یہ باتیں ماضی میں کہی. تو سر یہ منافقت ہے, یہ سیاست نہیں ہے. اور قاہرہ صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی سر اس وقت یہ کام کر رہی ہے. میں آپ کو کوئکلی یہ خبر بھی دے دوں, اور خبر یہ آ رہی ہے یہ جو پیپلز پارٹی اس وقت آزاد کشمیر کے اندر کھیل رہی ہے, وہاں پہ پتہ یہ چلا جی کہ انوار الحق کا تحریک عدم اعتماد کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ, اور انہوں نے کہہ دیا کہ پیپلز پارٹی اپنا وزیر اعظم لانا چاہتی ہے تو لائے, لیکن میں کبھی بھی استعفیٰ نہیں دوں گا. پیپلز پارٹی نے کوشش کی ہے کہ وہ استعفے کی یہ بات کر رہے ہیں ان سے کہ آپ استعفیٰ دے کے گھر چلے جائیں تاکہ ہمارے لیے راستہ آسان ہو. اور وہاں بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے سندھ ہاؤس میں جا کر بیٹھ گئے ہیں اور بکنے کے لیے تیار ہیں, ان کے خلاف اب کارروائی جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے. تو سر آزاد کشمیر کے حالات مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ پچھلے کچھ عرصے میں جو حالات ہم نے عوامی نیشنل جو ایکشن کمیٹی کے حوالے سے دیکھے, اس کے بعد 8 مہینے کی ایک حکومت ہے, اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کیا اچیو کرے گی. صرف ایک ہی نقطہ ہمیں نظر آتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ کسی طرح اپنی مرضی کا الیکشن کمیشن جو ہے وہ آزاد کشمیر کے اندر لے کر آئے. میں بھی آپ کو یہ بھی خبر دوں, اور یہ جواب آ گیا جی, اور یہ جواب جو ہے وہ شیخ وقاص صاحب نے دیا ان لوگوں کو جو ذرائع سے خبریں چھاپتے ہیں. اور اس کے اوپر شیخ وقاص صاحب نے انسان عباسی صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا کہ انصار عباسی بھائی کے ساتھ میرا ایک احترام کا رشتہ ہے, اور میں بصد احترام یہ کہوں گا کہ نہ میں پریشان تھا, نہ ہوں اور نہ رہوں گا. جب آپ پاکستان تحریک انصاف میں ہوں اور فسطائیت کا مقابلہ کر رہے ہوں تو پریشانی آپشن نہیں ہے. دوسری بات, مجھے نہیں پتا کہ وہ کون سی پارٹی کے ذرائع ہیں جنہوں نے ہمیں پریشان دیکھا اور فوری میڈیا کے ساتھ گپ شپ شروع کر دی. حالانکہ بڑے عرصے سے ایسے کسی آدمی سے ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے جو ہمیں دیکھ کر ہماری پریشانیاں میڈیا کے ساتھ شیئر کر سکے. اگر وہ ہمیں پریشان دیکھ کر اتنا ہی پریشان تھے تو کم از کم ہم سے ہی بات کر لیتے, کہ کسی کے حوالے سے تو نہیں کہہ سکتا باقی کیا سوچتے ہیں, مگر مجھے یہ پتا ہے کہ سہیل افریدی ایک دلیر آدمی ہے اور وہ وہی کچھ کرے گا جو عمران خان کی تربیت کہتی ہے. جلسوں میں ہم نے جنید اکبر بھائی اور میرے چھوٹے بھائی سہیل افریدی کی لہجوں سے زیادہ سخت لہجے میں دیکھے ہیں اور کبھی پریشان نہیں ہوئے. ہم نے 9 مئی سے لے کر 8 فروری تک اور 8 فروری سے لے کر 26 نومبر تک کے حالات کا سامنا کیا اور آج تک کھڑے ہیں. تو پریشانی میں دوبارہ کہوں گا کہ کوئی آپشن نہیں. پورا خیبر پختونخوا, پورا پنجاب, سندھ, بلوچستان عمران خان کی کال کا انتظار کرا. دیکھیں ایک چیز آپ نے یہ بھی یاد رکھنی ہے کہ سہیل افریدی صاحب کا جو تعلق ہے نا پاکستان تحریک انصاف کے نظریاتی لوگوں میں سے ان کا ہوتا ہے. یہ وہ پیڑھی ہے جو آج سے 26 برس پہلے کہاں تھی سر, بالکل بچے, اور عمران خان کی تصویریں, عمران خان کی تقریریں, عمران خان کو اس وقت سے ہی آئیڈیلائز کر رہے ہیں. اب یہ بڑے ہو گئے ہیں. تو سر یہ جو نظریاتی ورکر تھا وہ آج ایک صوبے کا سربراہ ہے اور وہ لیڈ کر رہا ہے عمران خان کے انتخاب کے بعد.
تو کیا وہ پریشان ہوگا؟ وہ کبھی پریشان نہیں ہوگا۔ عمران خان جس کے اوپر 350 مقدمات تھے اور وہ جیل میں بیٹھا ہوا قوم کی غلامی کی سزا کاٹ رہا ہے، ویسے تو وہ آزاد ہے لیکن قوم کی غلامی کی سزا کاٹ رہا ہے، اگر وہ پریشان نہیں ہوا تو پھر اس کی تربیت جن لوگوں کی وہ کر رہا ہے کیا وہ پریشان ہوں گے؟ کبھی بھی نہیں ہوں گے۔ تو سہیل افریدی صاحب ایک بہت بڑا ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے پاس نہیں ہے، لیکن ہمیں نظر رکھنی ہوگی ان لوگوں پر جو عمران خان سے ملاقات نہیں کروا رہے، اور ان کو بھی لگتا ہی ہے کہ اگر ملاقات ہو گئی تو پھر تو سر مہر لگ جائے گی، کابینہ فائنل ہو جائے گی اور ہم کچھ نہیں کر سکیں گے، لہٰذا اس کو جتنا لنگر آن ہم کر سکتے ہیں ہم کریں گے۔ اور پھر آپ کو یہ بھی خبر دیں کہ اسرائیلی نیوز پیپر کا دعویٰ کہ پاکستان کی فوج غزہ میں جائے گی، پاکستان کے اخبارات خاموش تھے، پاکستان کی حکومت خاموش تھی، اور یہ خبر پاکستان سے نہیں آئی، ہمیں اسرائیل کے اخباروں سے پتہ چلا کہ غزہ کو سٹیبلائز کرنے کے لیے پاکستان اس انٹرنیشنل فورس کا حصہ ہوگا جس کو بنانے کی اس وقت وہ امریکہ کوشش کر رہا ہے۔ اب دوستو ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے، 2 ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، ایک تو اردن، مصر، بنگلہ دیش اور پھر کچھ اور ممالک ہیں جن کی ایک فورس کے بارے میں بات اس وقت کی جا رہی ہے، پاکستان بھی اس میں شامل ہو جائے گا، اور ہم غزہ جا کر جو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ بھی ایک بڑی سعادت ہے کہ ہم غزہ کی حفاظت کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، بڑی سعادت ہے، ہم اس کو مان لیتے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں، لیکن پاکستان کی حکومت کا اتنی دیر سے ورژن کیوں آیا؟ نمبر 1۔ دوسری چیز، ترکی نے کہا کہ ہم بھی جانے کے لیے تیار ہیں، تو اسرائیل نے کہا کہ خبردار ان کو آپ نے غزہ میں بھیجا۔ یہ محبت اور یہ مہربانی سے پاکستان یا باقی ممالک کے لیے کیوں ہے؟ ترکی کو کیوں انکار کیا گیا ہے نا، سوچنے والی بات۔ اور پھر ایک چیز یاد رکھیے گا، جو مجھے لگتا ہے اور جو میری اسیسمنٹ ہے کہ پاکستان یا کوئی بھی ملک وہاں جائے گا اور جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا تو عین ممکن ہے کہ وہاں پر حالات خراب ہو جائیں، اور اگر خدا نہ خواستہ حالات خراب ہوئے اور کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں جن میں ہماری فورسز یا کسی بھی ملک کی فورس کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے تو اسرائیل نے کہنا ہے جی ہم نے نہیں کیا، اور نہ ہی انہوں نے یہ کہنا ہے کہ کولیٹرل ڈیمیج ہے، انہوں نے کہنا ہے کہ کیونکہ یہ امن قائم کرنے کے لیے آئے تھے تو حماس سے برداشت نہیں ہو رہا، تو حماس اس چیز کی ذمہ داری ان کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ تو پاکستان کو ایک طرح سے استعمال کر کے حملے بھی ہو سکتے ہیں، یا کسی بھی ملک کی فورس جائے گی ان کو یہ کانٹروورشل بنانے کے لیے یا پھر اپنی سائڈ پہ کرنے کے لیے یہ کام ہو سکتا ہے۔ جب حملے شروع ہو جائیں گے اور پھر آپ کو لڑایا جائے گا حماس سے، باقی لوگوں سے، اور پھر یہ کہا جائے گا کہ جناب ہم تو امن قائم کرنے کے لیے آئے لیکن کچھ ایسے عناصر شامل ہیں حماس کے اندر جو امن قائم رکھنا نہیں چاہتے، تو ہم ان کے خلاف اب کارروائی کریں گے، تو سارے لوگ استعمال ہو جائیں گے۔ تو اس پورے جو انہوں نے ایکویژن تیار کی ہے، کم از کم مجھے اسکرپٹ یہ نظر آ رہا ہے، خدا نہ خواستہ فورسز گئی اور حملے ہو گئے تو پھر انہوں نے اس کا ایک نیا رنگ وہ پیش کرنا ہے، اور پھر وہیں سے یہ سلسلہ کسی کو تسلیم کرنے کا شروع ہوگا کہ ہماری کارروائیاں حماس کے خلاف جاری رہیں گی، ان عناصر کے خلاف، پوری حماس نہیں، کچھ عناصر کو وہ ٹارگٹ کریں گے، اور اسے بنیاد بنا کر کارروائیوں کا سلسلہ وہ شروع ہو جائے گا۔ تو جو اچیو کرنا چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو مسلمانوں کے خلاف آپ لڑائیں گے، اور یہی ایک مشن مجھے نظر آتا ہے۔ اللہ کرے جی ایسا نہ ہو اور یہ باتیں درست ثابت کبھی بھی نہ ہو، لیکن نظر یہی آ رہا ہے، ایک اسکرپٹ تیار ہو گیا ہے۔ میں آپ کو پھر یہ بھی خبر دوں کہ پاکستان تحریک انصاف شہید ارشد شریف کی والدہ کی تعزیت کے لیے پہنچی ہے، بہت سارے صحافی بھی وہاں پر پہنچے تھے، سلمان اکرم راجہ اور بسرا صاحب بھی وہاں پر تھے، اور جنازے میں لوگ نہیں تھے تو تنقید کے بعد لوگ پہنچے ہیں، اور اس میں کاشف عباسی صاحب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کے اندر، اور بھی بہت سارے لوگ اس میں آپ کو نظر آئیں گے جنہوں نے آج جا کر نہ صرف تعزیت کی ہے بلکہ خاندان کے لوگوں سے ملاقات بھی کی، اور ایک مشکل وقت ہے لیکن انصاف ارشد شریف کو نہیں ملا اور ان کی والدہ ہیں اس دنیا سے چلی گئی۔ ویورز، یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی، میں آپ سے اگلی ویڈیو میں جلد ملاقات ہم کریں گے، صبح تک مجھے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔